बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कई एक एतबारात से अपना तारुफ रखते हैं और कई एक एतबारात की वजह से वो अक्सर व बेशतर औक़ात हेडलाइंस का हिस्सा बने रहते हैं। अक्सर व बेशतर औक़ात सोशल मीडिया की सेंसेशन नेगेटिवली और पॉजिटिवली बने रहते हैं। लेकिन अब की बार जो उनकी वजह शोहरत है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जिस वजह से वो डिस्कस किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, वो है उनकी तीसरी शादी का खात्मा, यानी उनकी तीसरी बेगम की जानिब से खुला की दरख्वास्त का दायर किया जाना अदालतों के अंदर कि मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से अलहदगी चाहती हूँ। इससे पहले आप सब जानते हैं कि उनकी दूसरी बीवी ने उन पर जिन इल्ज़ामात को लगाते हुए उनसे अलहदगी इख्तियार की थी, वही इल्ज़ामात इन तीसरी बेगम साहिबा की जानिब से भी लगाए गए हैं और अलहदगी का मुतालबा किया गया है। यानी दूसरी शादी का और अब ये तीसरी शादी की अलहदगी का मामला, ये अल्टीमेटली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हक़ में इतने नहीं है। और इसकी वजह ये भी है कि वो दोनों मुतालबात जो उन दोनों बेगमात की जानिब से किए गए थे और वो दोनों इल्ज़ामात जो उन दोनों बेगमात की जानिब से लगाए गए थे, वो दोनों सेम हैं, वो दोनों आपस में कदर मुताबिकत रखते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस वक्त सोशल मीडिया के सारिफीन की जो तनकीद है उसकी ज़द में। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अदील अशरफ साहब। इनसे हम तलाक और खुला के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है वो ये जो भी सारा मामला है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक निजी मामला है, लेकिन अल्टीमेटली उनके इस निजी फेल से, चूँकि ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया पर जाने जाते हैं, मुख्तलिफ लोग उनको देखकर अपनी राय कायम करते हैं, उनको देखकर उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें एक आलिम दीन के तौर पर अपनाते हैं और उनकी राय को खुद पर इसलिए भी लागू करते हैं कि वो उनको एक आलिम दीन या एक मुबल्लिग के तौर पर देख रहे होते हैं। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक शख्स का बार बार निकाह करना और निकाह कर विद इन फ्यू मंथ्स अपनी बेगमात को तलाक दे देना या उनकी बेगमात की जानिब से उनकी हरकत की वजह से खुला का मुतालबा करना, ये चीज़ें कदरें ऐसी थीं कि जो खुला को या तलाक को प्रमोट ज़्यादा कर रही थी बनिस्बत निकाह की प्रमोशन के। सो हमारे साथ मौजूद हैं अदील अशरफ साहब, इनसे ज़रा बात करते हैं। आप सब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऐसी शख्सियात जब निकाह करती हैं तो पहले तो माशरे को इतना ताकतवर या इतना अखलाकी एतबार से मजबूत होना चाहिए कि वो उनको अप्रिशिएट करे कि जिस वक्त वो दूसरा निकाह या तीसरा निकाह कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जिस वक्त ये तीसरी शादी की थी, तो आप भी जानते हैं कि मैंने वो ट्वीट किया था जो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना था। लेकिन अब वो तमाम तर लोग जो उस ट्वीट पर तनकीद कर रहे थे वो अब सच्चे साबित हो रहे हैं कि इन्होंने वाक़तन ऐसे ही किया है कि अब तीसरी बेगम भी खुला का मुतालबा कर रही। खुला का मुतालबा करना, तलाक का मुतालबा करना, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आपके जहन में होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जामे तिरमिज़ी की रवायत है कि जो औरत बग़ैर किसी वजह से अपने मर्द, अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती है, उसको जन्नत की खुशबू भी अल्लाह नसीब नहीं फरमाएंगे। सही। और ये जो आपने शराइत का जिक्र किया, तो वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जिनकी बुनियाद पर कोई औरत ये फ़ैसला करे कि मैं अब इस शख्स के साथ नहीं रह सकती और मुझे खुला चाहिए? देखेंगे इसके अंदर सबसे पहली शर्त यह है कि औरत अपने मर्द को नापसंद करती हो, पसंद ना करती हो, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, या अगर निकाह उसने उस वक्त निकाह के वक्त राज़ी हो गई थी लेकिन बाद में उसको नापसंद है वो मर्द। जिस तरह के एक वाक़या है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर, कैस बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका ये वाक़या है बहुत मशहूर कि उनकी बीवी ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुतालबा किया था कि मैं क्या नाम अपने शोहर के साथ नहीं रह सकती। बहुत अच्छा है, इखलाक के वाइज भी दीन बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन वजह ये थी कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर पा रही, तो मैं उससे अलहदा होना चाहती हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जो इसने तुम्हें हक महर दिया है वो उसको वापस कर दो और अलहदा हो जाओ। तो उस औरत ने एक बाग जो हक महर में उसको मिला था उसने वापस किया अपने शोहर को, तो उनकी अलहदगी कर दी। यानी ये इतनी बुनियादी सी शर्त भी इनफ है खुला का दावा दायर करना। नापसंद है अपना शोहर किसी बिना पर, और अहम वजह ये होनी चाहिए, ये नहीं छोटी छोटी बातें उनके ऊपर तो लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक अहम वजह जी मुझे उसके साथ मैं रह नहीं पा रही। सबसे बड़ी बात अल्लाह ने कुरान पाक में बता दी कि अगर आपको खदशा है कि मैं अपने खावन की खिदमत नहीं कर सकती, अल्लाह का तो हुक्म है खिदमत करो, तो इस हदूद को मैं पमाल कर दूंगी, तो फिर वो अलहदगी इख्तियार कर ले। अगर पसंद नहीं है उसको अपना खावन, वो उसकी खिदमत नहीं कर सकती, उसका ख्याल नहीं रख सकती, तो अलहदगी इख्तियार कर ले। सही। अच्छा, आप सब पाकिस्तानी कानून को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल है आपसे कि मर्द की रजामंदी खुला के मामले के अंदर ये ज़रूरी है, या अगर काजी ने या जज ने, चाहे वो सेशन कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का, वो अगर उसने फ़ैसला कर दिया कि ये औरत अब इसके साथ नहीं रहेगी रियासती तौर पर, कानूनी तौर पर,
تو وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی. مرد کی رضامندی زیادہ اہم ہے یا وقت کے قاضی کی جو رضامندی بھی زیادہ اہم؟ دیکھیں یہ پاکستان کے قانون کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر مرد خلا دینے پر، طلاق دینے پر راضی نہیں ہے تو وہ ایک چٹ لکھ دیتے ہیں اور ایک ڈگری دے دیتے ہیں خلا کی کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. مرد روتا رہے، بولتا رہے، ناپسند کرے اس چیز کو، وہ قاضی نہیں دیکھتے. آج ہمارے یہ قانون بالکل درست اور صحیح ہے، اس کا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عورتوں کے رائٹ میں ہے یہ. کیوں پاکستان کے قانون شرعی قوانین کے مطابق بالکل مطابق کرتا ہے، لیکن کچھ ہمارے حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں کہ مرد کی رضامندی ہونا ضروری ہے. نہیں، کیا عورت کو آپ نے پوری زندگی ذلیل کرنا ہے؟ پھر اگر مرد راضی تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو عورت کو مزید ذلیل کرے گا. اس لیے یہ بہترین قانون ہے کہ جج، قاضی جو ہے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہ یہ ڈگری جاری کر دے کہ آپ کا خلا ہو گیا ہے اور آپ علیحدگی اختیار کر لیں اس سے. اچھا، جس طرح سے طلاق کے مختلف معاملات ہیں، چاہے وہ اختلافی ہوں یا ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اس پر مفاہمت بھی کر لی جائے، لیکن کیا جو طلاق کے الٹیمیٹلی ہیں کہ اس میں وہ حق مہر کی واپسی کا اور وہ عدت کا اور پھر عدت کے بعد رجوع کا، طلاق رجعی کا، طلاق بائنہ کا، خلا کے کیس کے اندر یہ ساری اصطلاحات موجود ہوتی ہیں؟ اس کا کیا، اس کے بارے سے ذرا وضاحت کیجیے گا. دیکھیں، جو خلا کی عدت ہے وہ 1 ماہ ہے. 1 ماہ یا ایک جو ایام، ایک حیض جس کو کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1 ماہ جو ایک حیض کا جو وقت مقرر کیا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ مرد خلا کے بعد اس 1 ماہ میں رجوع کر لے گا. نہیں، اس وجہ سے کیا کہ اگر عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اس کو کچھ منتھس بعد یہ ہے کہ بھی وہ اس کے بچہ وغیرہ پیدا ہوگا، اس کی تسلی کے لیے. کیونکہ اگر عورت حاملہ ہے، اس کو بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو جب بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت تب تک ہے، وہ 3 ماہ ہوں، وہ 4 ماہ ہوں، وہ 7 ماہ ہوں. لیکن اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر 1 ماہ تک وہ انتظار کرے، اس کے بعد کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. یہ عدت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے، بس اس وجہ سے. عام طور پر تو ذرا شرعی احکامات میں وہ قطعی ہیں، ان کے بعد کوئی سوال یوں اٹھتا نہیں ہے، لیکن نارملی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ طلاق کے معاملے پر جو عدت ہے وہ درمیانی مدت کی رکھی گئی ہے. جب بیوہ ہوتی ہے خاتون، شوہر فوت ہو جاتا ہے، تب زیادہ مدت رکھی گئی ہے. اور خلا کے معاملے جس وقت نفرت اپنے عروج پر ہوتی ہے دونوں اطراف، اس وقت عدت کی میعاد جو ہے وہ بہت کم رکھی گئی. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں یا جو آپ کے علم میں ہے؟ یہ بہت اچھا بہترین سوال ہے آپ کا. یہ دیکھیں کہ یہ مرد ہے نا جو، وہ جذباتی بہت ہے، عورت سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو عورت بہت سمجھ کے، کیونکہ عورت کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے. عورت اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، عورت اپنے خاندان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی عزت کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس لیے اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ کیا نام، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی میں نے علیحدہ ہونا ہے. لیکن مرد وہ جذبات کے اندر غصے میں طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کو یاد آتا نہیں میں نے غلط کیا. پھر اس لیے مرد کے لیے 2 طلاقیں اور اس کے بعد تیسری طلاق تک جائز ہے اس کے لیے سلو کرنا. تیسری طلاق دے دے گا تو کوئی راستہ نہیں بچتا. لیکن عورت کے لیے ہے کہ وہ خلا لے لے، پھر وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے وہ خلا لیتی ہے کہ میں کبھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی عورت یا مرد چاہے خلا کے بعد ایک ہونا، کیا وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے. ان سے کسی نے سوال کیا کیا کوئی عورت خلا کے بعد اپنے شوہر کے پاس رہ سکتی ہے، واپس پلٹ سکتی ہے؟ حالانکہ خلا کی عدت تو 1 ماہ ہے، 1 ماہ گزرنے کے بعد کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ خلا طلاق نہیں ہے، خلا نکاح کو ختم کرنا کو کہتے ہیں، نکاح فسخ کرنے کو کہتے ہیں. اگر کوئی عورت خلا کے بعد دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ نئے سرے سے نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کریں گی، پھر وہ آ سکتی ہے. اچھا، آپ صاحب آپ نے بتایا کہ نکاح خلا لینے کے لیے اتنی ہی ایک جو ہے وہ نشانی کافی ہے یا ایک اتنی حد کافی ہے کہ آپ اس شخص کو پسند نہیں کرتی. لیکن اس کیس کے اندر اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو یہ ہوا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شراب پیتے تھے یا اس کا نشہ کرتے تھے اور اس نشے میں دھت ایسے مطالبات کرتے تھے جنہیں پورا نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے تو یہاں سے بغاوت کرتے ہوئے خلا لے لیا نا، اور جائز بغاوت کرتے ہوئے خلا لے لیا. لیکن اگر کوئی خاتون اس مقام پر وہ بغاوت بھی نہ کرے، وہ جائز خلا جو اس کا حق ہے وہ بھی نہ لے، تو ایسی خاتون کے لیے اس شوہر کے ساتھ رہنا کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا یا اس کے صبر کا اسے اجر ملے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے کوئی رشتہ آیا ہو اور وہ دیندار رشتہ ہو،
تمہیں دین کے لحاظ سے اچھا لگتا ہو لیکن مالی یا اور اعتبارات سے وہ اچھا نہ ہو، تو پھر آپ یہ نہ دیکھو کہ مالی اور دوسرے معاملات کم ہیں تو میں نہ کروں، تم دین دیکھتے ہوئے نکاح کر دو. اگر نکاح نہیں کرو گے زمین پر بہت بڑا فساد برپا کرو گے، فتنہ برپا ہوگا. یہاں اب آپ نے دین نہیں دیکھا، آپ کو کیا پہلے نہیں معلوم تھا، پہلے تحقیقات نہیں کی ہیں آپ نے کہ یہ آئس پیتا ہے، یہ بندہ ایک شراب پی رہا ہے، کیا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی؟ کیوں پھر ایک محبت تھی نا، ٹھیک ہے نا، بچپن سے وہ جو انٹرویوز میں آیا جی وہ جو ہم نے سنا ہے کہ جی بڑی بچپن کی محبت تھی، یہ تھی. تو یہ ہے نا، محبت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے، جب اترتا ہے نا، پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں نے کیا زندگی میں غلط فیصلے کیے. تو جذبات کے اندر جو فیصلے لیے جانے والے ہیں، جتنے بھی فیصلے وہ سب آ کے بندے کو شرمندہ کرتے ہیں. اس لیے اگر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد وہ علیحدہ ہوگی تو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتی نا علیحدہ تو وہ اپنے آپ کو مار رہی ہے سمجھ لو، کیونکہ اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، اس کا شوہر اس کو ناجائز کاموں کی طرف ابھارے گا. ایسے شخص کے ساتھ تو جو شرابی ہو اور ایسا جو غلط کاموں کا حکم دیتا ہو اپنی بیوی کو، اس کے ساتھ تو رہنا نہیں چاہیے بیوی کو. اب ایک اچھا اور بہترین ہم سفر جو اس کا خیال رکھے اور وہ اس کا خیال رکھے، ایسا ہم سفر اجر ملے گا اس عورت کو اگر وہ خلا نہیں لیتی ان تمام تر ناجائز مطالبات کے باوجود بھی. جب اللہ رب العالمین نے اس کو رائٹ دیا ہے تو وہ کیوں نہیں لیتی؟ وہ اجر اس پہ نہیں ملے گا. کیوں؟ ایک حد ہوتی ہے صبر کی. کیا وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد بھی آگے سے شرابی نکلے؟ کیا اس کی اولاد کی ایسی گندی تربیت ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے اس پر کون سا اجر ہے؟ صبر تب ہے جب اس کے پاس کوئی رستہ ہی نہ ہو. رستہ شرعی احکامات کی جب پامالی شروع ہو جائے تو پھر وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ لے. اچھا حافظ صاحب، ہم نے دیکھنے میں یہ آیا ہے دعا زہرا کا کیس جو بھی حال ہی میں بڑا پاپولر ہوا، پھر اسی طرح سے یہ والا کیس، اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو ایک لائن آتی ہے سامنے کہ نکاح جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہوا ہے، جبکہ طلاق جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ خلا بہت زیادہ آسان کر دیا گیا. اس کے حوالے سے معاشرے کو، نوجوان نسل کو اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کو کوئی مشورہ بطور مبلغ کے دینا چاہیں تو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ، آج ہم زنا کرنے جائیں تو چند پیسوں چند ٹکوں میں کر سکتے ہیں. نکاح کے لیے کہتے ہیں بینک بیلنس ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، نوکری ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ تو نہیں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ فرماتا ہے اپنے بے نکاحوں کا نکاح کرو. اگر وہ غریب ہیں یغنیہم اللہ من فضلی، میں اپنے فضل سے ان کو غنی کر دوں گا. تو یہ کانسیپٹ نکال دینا چاہیے کہ ہم پیسے نہیں ہیں تو نکاح نہیں. اللہ رب العالمین نے نکاح میں بہت برکتیں رکھی ہیں، اور سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہے وہ جہیز. ہمارے اس معاشرے میں جو آ گیا ہے جی، اتنے لاکھ کا جہیز، 8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا. میں نے ایسی عورتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ہمارے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جن کی بہنیں 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، پیسے جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو وہ کس طرح نکاح کریں گی؟ تو یہ ظلم ہے. اتنی زیادہ آسان، اور طلاق اور زنا یہ دونوں چیزیں بہت آسان ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسی جگہ شادی کر دی جاتی ہے جو بہت لینڈ لارڈ ہیں، اور وہاں تربیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں دین نہیں دیکھا جاتا، وہاں خاندان اور اخلاق نہیں دیکھا جاتا. اپنی مرضی سے پیسہ دے کے شادی کر دی. پھر پیسے سے تو سکون نہیں ملتا، پیسے سے سکون نہیں ملتا. سکون ملتا ہے تربیت سے، دین سے، اللہ کا دیا ہوا یہ انعام ہے سکون. تو اس لیے یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جہیز جیسی رسومات کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد یہ جو برڈن ڈال دیا جاتا ہے عورتوں کے گھر والوں پر، لڑکی کے گھر والوں پر کہ 100 بندہ 500 بندہ ہم بارات میں لے کے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ چند بندے لے کے جا کے نکاح کریں، اچھا بہترین سا ولیمہ کریں، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق نکاح کر کے خوش رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس لیے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اس لیے طلاقیں ہو رہی ہیں. جب ہم شادیوں پہ اتنی بے حیائی اور شادی پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ جو ایک حد سے زیادہ ہوتا ہے، جو ہمارے دین جس کی اجازت نہیں دیتا. سادگی میں ہی سکون ہے. آپ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں اور اپنی قیمتی گفتگو لوگوں تک پہنچائی. یقیناً ہر چیز جو ہے وہ اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے، اور ہم سب جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ فطرت اسلام پر پیدا کیے گئے ہیں. ہم سب بھی اگر بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان اگر اسلامی احکامات کی جانب، شرعی احکامات کی جانب، جو اوتھینٹک احکامات ہیں جن کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، اپنے آپ پر خود سے تحقیق کر کے بھی اگر ہم ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنا شروع کریں گے، یعنی اپنی اصل کی جانب لوٹیں گے، تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر یہ جتنے بھی فتنے اور یہ جتنے بھی فسادات سر اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان سب کا سر قلم ہوگا اور پاکستان کی اور اسلام کی فتح ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.